बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। ताज़ीन, पाकिस्तान में एक बहरान ख़त्म नहीं होता, दूसरा पहले सर उठाने को तैयार होता है। यहाँ आईनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान, तीनों के तीनों हाथों में हाथ लिए चल रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी इस आग के ऊपर पानी फेंकने की बजाय पेट्रोल झोंक रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का इस्तेहकाम आए। अगर चाहते होते तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ डेफिनेटली अ वे। अभी एक इदारे को, एक सेगमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, दूसरा सेगमेंट दूसरे इदारे के ऊपर तनकीद कर रहा है। इत्तेहादी मिलकर अदलिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने में मसरूफ़ है। ऐसी सूरत हाल में किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, इस हवाले से बात करते हैं। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी। ये वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसके अंदर एक्चुअली जमहूरी तौर पर सरबराह मुकर्रर किया जाता है। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सिराजुल हक साहब, अदलिया की मलामत इत्तेहादी करते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, ECP के खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही ये जो बहरानों की कैफियत है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की भी जा रही है या नहीं की जा रही? क्या सियासतदान दोनों अतराफ के सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आइन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी का पाकिस्तान बचाने की तरफ भी कोई ध्यान है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आपने बहुत अच्छी बात की। सियासी बहरान है और माशी बहरान है और उसके साथ अखलाकी बहरान भी है, और इन तमाम बहरानों का असल ज़िम्मेदार PDM और PTI की सियासत है। इन दोनों ने इस मुल्क को तबाह किया और मईशत को का बेड़ा गर्क कर दिया, आइन को बेतौकीर किया, ईवानों की हैसियत ख़त्म हो गई, अदालतों को बदनाम किया। और जो आपका सवाल है ना कि PDM तो हुकूमत में है, वो भी इदारों पर एतराज़ात कर रहे हैं, PTI वाले भी कर रहे हैं, अदालतों पे भी कर रहे हैं एतराज़ात। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि PDM और PTI दोनों यही चाहते हैं कि ये अदालतें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, इलेक्शन कमीशन उनके जेब की घड़ी बने और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे भी उनको उसी तरह पुष्पनाही करे जिस तरह वो आदी है। तो इदारों को भी मफलूज किया इन लोगों ने, और इदारों से बढ़कर उन्होंने पूरी कौम को भी मफलूज किया, यरगमाल बनाया। और हर आदमी इनकी वजह से, इन दोनों तीनों पार्टियों की सियासत की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है। लड़ाई मुफादात के लिए है, और जो इन तमाम पार्टियों में माफियाज है वो यही चाहते हैं कि उनकी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात हो, ताकि मज़ीद उनके बैंक अकाउंट में इजाफ़ा हो, उनकी शुगर मिल्स में इजाफ़ा हो, उनके कारखानों में इजाफ़ा हो, और उनके आइंदा नस्लों के लिए मज़ीद पैसे जमा हो और मुल्क में रखना मुश्किल हो तो फिर बाहर ममालिक में मुंतकिल करे। तो मफादात की आग है जिसमें पूरा मुल्क इस वक्त जल रहा है। लेकिन सिराजुल हक साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात फरमाई है कि बैंक अकाउंट का इंक्रीज, आगे की नस्लों का ख्याल करने का, बेसिकली सियासतदान सिर्फ अपनी झोलियां भरने का सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर भी क्या ये बात सादिर आती है? क्योंकि वो तो बारहा हमें ये बताते हैं कि ना तो मुझे बैंक अकाउंट्स चाहिए, मेरी ज़िंदगी पहले से बड़ी सुकून में थी। दूसरा वो कहते हैं कि मेरी तो कोई नस्ल इधर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तीसरा वो कहते हैं कि मैंने तो जो है वो इधर ही रहना है, बाहर जाने की भी बात नहीं करनी। तो क्या उनके ऊपर भी ये चीज़ जो आप बात कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है? क्या उनके ऊपर भी ये बात सादिर आती है? देखिए, जितने ये हुक्मरान हैं, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। इनको इस मुल्क को ठीक करने का क्या दिलचस्पी है जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं, यहाँ की स्कूल्स में, यहाँ के कॉलेज में, यहाँ के यूनिवर्सिटियों में? तो क्यों पेन ले ले कि मैंने स्कूल को ठीक करना है, मैंने कॉलेजेस को ठीक करना है, मैंने यूनिवर्सिटियों को ठीक करना है? अब तमाम हुक्मरानों के बच्चों को देखे, इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि मेरे बच्चे तो बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे भी बाहर हैं, जरदारी साहब के बच्चे अभी पढ़ कर आए तो वो ये भी बाहर। तो ये मुग़ल शहज़ादे हैं और तुम्हारे ऊपर और मुल्क के ऊपर हुक्मरान हैं, आपस में लड़ रहे हैं।
اور ایک شطرنج کا کھیل کھیل رہے ہیں. کبھی ایک بادشاہ بنتا ہے اور دوسرا غلام، کبھی غلام بادشاہ بنتا ہے اور وہ غلام بن جاتا ہے. تو اس طرح ایک کھیل تماشا ہے جس کا 100% نقصان نہ زرداری کو ہے، نہ شہباز شریف کو ہے، نہ عمران خان کو ہے. وہ ٹھیک ٹھاک 5 سٹار لائف زندگی گزار رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بس اپنے بیانات اور اپنے تعریفیں سن رہے ہیں. لیکن جو جل رہا ہے ملک جل رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے غریب پاکستانی تباہ ہو رہا ہے. تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے، ہاسپٹل تباہ ہو گئے، تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر نوجوان ہمارا تباہ ہو گیا، ہماری زراعت تباہ ہو گئی ہے، ہمارے صنعتی یونٹ بند ہو رہے ہیں. پورا ملک اس وقت ایک تماشا ہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ ان 3 پارٹیوں نے، جس کا نام پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے یہ تماشا بنایا ہے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ جس تماشے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک عام آدمی نے تو یہ سوچا تھا کہ 1-2 مہینے کی بات ہوگی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، تماشا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ تماشا تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ طول اختیار کر رہا ہے. اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے کریں کیا، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا یہ نہیں ہونے والا، اب یہ کنٹینیوس چلتا رہے گا؟ دیکھیے، تماشے کا حل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے. نئے اسٹیبلشمنٹ والے ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر وہ ٹھیک کر جاتے ہیں تو اب تک یہ کام وہ دکھا جاتے، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہی کے پروردہ ہے. نہ یہ کام عدالتیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ عدالتیں بھی مفلوج ہو گئے ہیں اور وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاناما لیکس میں جو 436 لوگوں کے نام تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. جماعت اسلامی نے دوسرے بار بھی پٹیشن جمع کیا، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. پنڈورا پیپر سامنے آیا، اس پر بھی ہم نے پٹیشن جمع کیا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے، سمن کیا جائے، ان کے گردن میں ہاتھ ڈالا جائے کہ بھئی آپ کو اتنا پیسہ کہاں سے ملا ہے؟ کیا آپ کے کھوپڑی میں 2 انجن ہیں؟ کیا آپ کے 4 پاؤں اور 4 ہاتھ ہیں؟ پیسہ کیسے آپ نے کمایا؟ باقی لوگوں کو بھی یہ طریقہ سکھائیں. لیکن عدالتیں بھی نہیں کر سکے. انہوں نے پاناما لیکس پہ کچھ نہیں کیا، انہوں نے پنڈورا پیپر پہ کچھ نہیں کیا، تو عدلیہ بھی ٹھیک نہیں کر سکے. سیاستدانوں نے تو آپ کے ملک کا یہی حشر کیا ہے. اس لیے مسائل کا علاج پاکستانیوں کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے کہ یہ جو اژدہا اس وقت موجود ہے آپ کی ایوانوں میں، آپ کی سیاست میں، یہ اژدہا وہی ہے جو کل چھوٹے چھوٹے سام تھے، قوم نے ان کو دودھ پلایا اور ووٹ دیا، سپورٹ دیا، کندھوں پر سوار کیا، ان کو اقتدار تک پہنچایا. اب وہ اژدہے بن گئے ہیں اور آپ کو ڈس رہے ہیں. سراج الحق صاحب، یہ آپ بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں عوام کے کندھوں پہ. ایک عوام کیسے، کس طریقے سے ایک سمت میں بھی جائے گی؟ وہ کیسے کوئی سسٹم کا، نظام کی تبدیلی کی بات کرے گی؟ وہ تو ابھی بکھرے پڑے ہیں، سیاسی جماعتوں اپنے اپنے سیاسی لیڈران کے پیچھے ہیں، اور پولرائزیشن پاکستان کے اندر ابھی عروج پر ہے. شاید ہی اتنی پولرائزیشن کبھی ہوئی ہو. اور اس طرح کی صورتحال میں جہاں ابھی روزگار کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، وہ والی بات صادر آتی ہے کہ جی تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. ایسی صورتحال میں عوام سے توقع کرنا ناانصافی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ججز اگر یہ کام کر جاتے، صحیح احتساب کر جاتے، غیر جانبدار نظر آ جاتے اور ان کے فیصلوں پر لوگوں کو اطمینان ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. لیکن اب تو آپ کی ججز کے بارے میں بھی یہ بات بالکل مشہور ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے. تو ایسے حالات میں یہ فیصلے کر بھی جائے تو یہ خود متنازع بن گئے ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے. میں اس لیے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کے بعد تو ہمارے 22 کروڑ عوام اس ملک کے وارث ہے، اور قوم کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر کا فیصلہ کی صلاحیت موجود ہے. تو اگر یہ لوگ اچھے لوگوں کو ووٹ دے، دیانتدار لوگوں کو ووٹ دے، باصلاحیت لوگوں کو ووٹ دے، وفادار لوگوں کو ووٹ دے، جن کے ساتھ بے شک کوئی جاگیر نہ ہو لیکن جاگیر کے مقابلے میں ان کے پاس ایک صلاحیت موجود ہے، جن کے ساتھ سرمایہ نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں ان کے ساتھ آپ کی خدمت کا ایک جذبہ موجود ہے، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے
میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، اچھے ججز بھی موجود ہے، اچھے انجینئرز موجود ہے، اچھے پروفیسر بھی موجود ہے، اچھے وکلاء بھی موجود ہے، یعنی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں گھس گئے ہیں اپنے پیسے کی بنیاد پر یا اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کی بنیاد پر، انہوں نے پورے ملک کو ہائیجیک کیا ہے، یرغمال بنایا ہے، ان تمام اداروں کو بھی یرغمال بنایا ہے اور قوم کو بھی یرغمال بنایا ہے، میڈیا بھی اس میں شامل ہے۔ رائٹ، اچھا آپ نے دیکھا سراج صاحب ابھی پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے، دوست محمد مزاری صاحب کی رولنگ کے بعد اب ایک نیا پینڈوراز باکس کھلا ہوا ہے، جس کو عدالت نے بولا تو کہ ہم پینڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتے، بٹ لیٹس فیس اٹ، یہ ہے تو پینڈوراز باکس ہی۔ اس سے پہلے قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، اس نے ایک الگ پینڈوراز باکس کھولا تھا۔ اس کے بعد معاملات آبویسلی پینڈورا باکس کھولتے ہی کوئی اسمبلی کے اندر، پھر عدالت کے اندر جاتے ہیں معاملات۔ پہلے نیشنل اسمبلی والے معاملے کے اندر ابھی کے اتحادی حقہ بکا رہ گئے تھے، اب جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی حقہ بکا رہ گئے۔ کیا ہمارا آئین، کیا ہمارا قانون اتنا ہی زیادہ تروڑا مڑوڑا جا سکتا ہے، اتنا فلیکسیبل ہے کہ جو دل کرے اپنی مرضی کے انٹرپریٹیشن کر لے یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو جہاں مرضی موڑ دے، یا پھر ہمارا آئین کلیرٹی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے آئین میں دفعہ 63 ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن دفعہ 63 سے پہلے ایک اور دفعہ ہے، دفعہ 62۔ اگر اس پر عمل ہو جاتا تو ایسے لوگ ہی نہ آتے ان اسمبلیوں میں، لیکن ہمیں افسوس ہے جب الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا، تو اگر دفعہ 62 غیر مؤثر کیا آپ نے تو دفعہ 63 بھی ویسے ہی ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے پھر کہوں گا کہ یہ تمام سٹیک ہولڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ یہی چاہتے ہیں کہ جج بھی آئین کی تشریح ان کے مرضی کے مطابق کرے، اور اب تو لوگوں کو طریقہ یعنی آ گیا ہے کہ جب بھی عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا آپ احتجاج کرے، فیصلہ ہونے سے قبل احتجاج کرے، آپ پریشرائز کرے، عدلیہ کو بھی پریشرائز کرے، آپ میڈیا کو بھی پریشرائز کرے۔ تو یہ چند ہائی جیکرز ہے جن کو آپ کیا نام دیتے ہیں آپ کی مرضی۔ تو سیاست کا مطلب اصلاح ہے، سیاسی لیڈر قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ مربی ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، وہ 50 سال آگے دیکھتا ہے اپنی قوم کی نجات، اپنی قوم کی ترقی کے لیے۔ لیکن یہاں روز جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے دنیا کی کسی اسمبلی میں آپ کو یہ گالیاں ملتی ہیں جو ایک مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان ملک ہے۔ ہمارے جو اسمبلی کا حال ہے وہاں چاروں طرف قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں کہ اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن اس آیات کریمہ کے سائے تلے ہماری ایوان، ہماری اسمبلی ہال کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا گیا ہے، لیکن اسی حال میں لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ووٹ کی طاقت ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ ایٹم بم سے آپ کسی کو مار سکتے ہیں، آپ کسی علاقے کو جلا سکتے ہیں، اس کا اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ووٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اگر ہماری قوم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو اسلام ممکن ہے، ریفارمز ممکن ہے، عدل اور انصاف کا نظام ممکن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کا ایک نظریہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے ملک کو اپنی شناخت سے اور اپنی نظریہ سے محروم رکھا، آپ کیسے ترقی کریں گے؟ اگر ایک مسجد ہے اور اس میں آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اگر ایک ہوٹل ہے اور اس میں لوگوں کو آپ کھانے نہیں کھلا سکتے ہیں، اگر ایک ہاسپٹل ہے اور اس میں علاج کا انتظام نہیں ہے، تو نہ آپ کا ہاسپٹل چل سکتا ہے، نہ اسکول چل سکتا ہے، نہ ہوٹل چل سکتا ہے، نہ آپ کا مسجد چل سکتی ہے۔ اس لیے ملک ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ کیا یہ پارٹیاں جن کو باری باری اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور اب بھی 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، صدر ان کا ہے، 10 اپریل تک ان کی حکومت تھی، ابھی مرکز میں باپ اور آئندہ کچھ لمحوں تک۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا اس ملک کو اس
नज़रिए के मुताबिक चलाने के लिए एक कदम उठाया। सिराजुल हक साहब, कथा कलामी के माजरत है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कुछ लम्हों तक, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ लम्हों की। सिराजुल हक साहब ने कहा कुछ लम्हों की हुकूमत। कुछ लम्हों से क्या मुराद था? क्या आप इस साल सवा साल को कुछ लम्हों से तशबीह दे रहे हैं, या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इंतखाबात लाजिम व मलजूम है, अर्ली इंतखाबात, और उसके बगैर काम नहीं चल सकता, इसलिए आप लम्हों की बात कर रहे हैं? देखिए कैसी हुकूमत है, एक मजाक है मुल्क के साथ और एक तमाशा है इनकी वजह से। तो इसलिए इस मुल्क में इन तीनों पार्टियों ने आईन और क़ानून और अदालत की हुक्मरानी ख़त्म की। ये एक ही निज़ाम मानता है जिसमें उनकी बात चले और उनकी मर्ज़ी चले। तो क्या 22 करोड़ अवाम इन तीनों के मर्ज़ी से चलेंगे, या हमारा भी कोई निज़ाम, कोई अदालत, कोई क़ानून, कोई रवायात मौजूद है? सिराजुल हक साहब, आप बात कर रहे हैं निज़ाम की तब्दीली की। बारहा आपके 2-3 जवाब के अंदर निज़ाम की तब्दीली की बात है, या बारहा वैसे भी निज़ाम की तब्दीली की बात करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मौजूद है फ़िलहाल, और निज़ाम की तब्दीली तो अभी बड़ा फार-फेच्ड आइडिया लगता है। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी भी है वो भी सच्ची डेमोक्रेसी है? और क्या डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू फॉर्म हो सकती है जब तक सियासी जमातों के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हो? क्योंकि आजकल ये डिबेट जो है वो ज़्यादा पार्लियामेंट्री लीडर वर्सेस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द पार्टी के बारे में चल रहा है कि किसके पास ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए। तो क्या डेमोक्रेसी चल सकती है अनटिल और अनलेस पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी ना हो? देखिए बहन, ये जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहते हैं ना, सही बात यह है कि इनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। ये तो प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, शहबाज शरीफ साहब की है, एक जरदारी साहब की है, एक इमरान खान साहब की है। इनके अंदर ना कोई जमहूरियत ख़ुद वहाँ पर नहीं है। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन से बारहा मुतालबा किया है कि इलेक्शन में सिर्फ उन पार्टियों को हिस्सा लेने का हक़ दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन की निगरानी में पार्टी के अंदर इलेक्शन पर राज़ी हो। अगर आप पार्टी के अंदर अपने कारकुनान को वोट का हक़ नहीं देते हैं, अगर आप उसको आगे आने का कोई मौका नहीं देते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक जमहूरी पार्टी हूँ? इसलिए फिर डेट की रिपोर्ट है कि इस मुल्क में अगर हकीकी जमहूरियत है वो सिर्फ जमात इस्लामी के अंदर है, जिसमें एक यूनिट से लेकर यूनियन कौंसल से लेकर मरकज़ी सतह तक बाकायदा एक इलेक्शन का, एक इंतखाब का निज़ाम है। दस्तूर के मुताबिक हमारे पार्टी में एक आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है। मैं ख़ुद भी उसमें एक आम वोटर के तौर पर बिहेव करता हूँ। अगरचे मैं अमीरी जमात इस्लामी हूँ, लेकिन हमने उनको हर तरह के नज़म के असर से आज़ाद रखा है। वो सिर्फ दस्तूर के मुताबिक चलता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इसका एहतमाम कर सकता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक बार इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग के अंदर भी इलेक्शन हो, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी इलेक्शन हो? अब ये पार्टियां नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ है। और लीडर के इशारे पर, लीडर के लफ्ज़ पर, डिक्टेटर क्या है? डिक्टेटर यही होता है ना, डिक्टेटरशिप, कि जो डिक्टेटर का लफ्ज़ और ख्वाहिश होता है वही कानून और वही निज़ाम होता है। इन पार्टियों में भी यही निज़ाम चलता है कि पार्टी लीडर की ख्वाहिश और उसका हर लफ्ज़, कोई आदमी आगे उठकर बात नहीं कर सकता है, इख्तिलाफ नहीं कर सकता है, तनकीद नहीं कर सकता है, मुआसिबा नहीं कर सकता है। ये सारा जमहूरी कल्चर जमात इस्लामी में मौजूद है। इसलिए एक हकीकी वेलफेयर इस्लामी रियासत और एक वेलफेयर जमहूरी रियासत के क़ियाम के लिए जमात इस्लामी का साथ दी जाए तो हम यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को एक फलाही जमहूरी इस्लामी रियासत बना सकते हैं, इसलिए कि हमारा तजर्बा भी है और हमारा प्रैक्टिस है। लेकिन मसला ये है सिराज साहब, आप ये अपना जो तजर्बा है इसको आप, या आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, इसको आप वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या वजह सिराज साहब? इसलिए कि यहाँ वोटर आज़ाद नहीं है, पोलिंग स्टेशन आज़ाद नहीं है, यहाँ पोलिंग का जो अमला है वो अभी आज़ाद नहीं है। और जनरल इलेक्शन से पहले फैसले होते हैं कि ये सुबह प्लान पार्टी को दिया जाएगा, ये
فلاں پارٹی کو دیا جائے گا اور پھر اس صوبے میں اس حلقے سے فلاں منتخب ہوگا اور فلاں منتخب نہیں ہوگا. اس لیے ایک ارینجمنٹ ہے اور یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. جب بھی الیکشن ہوگا جماعت اسلامی ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر موجود ہے اور سامنے آئے گی، لیکن ہم اس حقیقی جمہوریت کے لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں جس میں ووٹر کو ان کے مرضی کے مطابق ممبر اور لیڈر ملے. اس وقت سارا نظام یرغمال ہے، پہلے سے طے کیا جاتا ہے، اور اس لیے تو جمہوریت نہیں چلتی، اس لیے تو حکومت نہیں چلتی، ایک مصنوعی نظام ہے. تو جب تک لوٹوں کی سیاست، نوٹوں کی سیاست، بوٹوں کی سیاست اس کا خاتمہ نہ ہو اور عوام کو اختیارات نہ دیا جائے، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے اختیار عوام کو دیا جائے. یہ ملک عوام نے بنایا ہے، عوام کا ہے. یہ کسی ایک جرنل نے نہیں بنایا، نہ کسی سرمایہ دار نے نہیں بنایا. یہ بغیر توپ اور تپنگ کا قائد اعظم محمد علی جناح نے عوام کی تعاون سے بنایا ہے. تو اگر آج بھی عوام کو صحیح اختیار دیا جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ دے اور سلیکشن ہم کریں گے، فیصلے ہم کریں گے، تو پھر یہ سیاستی جمہوریت اور یہ نظام اسی طرح دلدل میں آپ کو نظر آئے گا اور رہے گا. رائٹ. سراج صاحب، ابھی بریک کی طرف جانا ہے مجھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز کی بھی ویری کوئکلی بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، باقی ساری جماعتیں الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہی ہیں. کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتا؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. سراج الحق صاحب، اگر اسی نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی کی بات کریں تو پھر سادہ راستہ آتا ہے الیکٹورل ریفارمز کا. پی ٹی آئی نے الیکٹورل ریفارمز کیے، ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایڈ کر دی، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ ایڈ کر دیے، اور ساتھ ساتھ جیسے یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے یہ دونوں چیزیں نکال دی. اور اب بھی یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے انتخابات تب تک نہیں ہو سکتے جب تک الیکٹورل ریفارمز نہ کیے جائیں. آپ بھی نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو کیا ایسی نظام کی تبدیلی یا الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید انتخابات بہتری کی طرف جا سکیں، شاید وہ دھاندلی کی آوازیں کم ہیں؟ سنائی دیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اس کا مطالبہ ریفارمز کا تھا، لیکن جب پھر ان کو حکومت ملی انہوں نے 4.25 سال میں کوئی ریفارمز نہیں کیے، نام تک نہیں لیا. انہوں نے یہی بھی اعلان کیا تھا کہ میں صدر صاحب کا جو گھر ہے، گورنر ہاؤسز ہے، میں ان کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کروں گا، لیکن نہیں کر سکے. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں IMF کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن 4 بار گئے. اس لیے عمران خان بھی وہ وعدے نہیں کر سکے، پورا نہیں کر سکے جو وہ کرتے چلے آ رہے. اس لیے کہ ان کو جب حکومت ملی تو ان کو بھی فیورٹ یہی نظام لگا، جو غبن کا نظام ہے، جو کرپشن کا نظام ہے، جو دھاندلی کا نظام ہے، جو منمانی کا نظام ہے. اس کو بھی فیئر گیم پسند نہیں آیا، ورنہ وہ ضرور سٹیک ہولڈر کو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں تھیں اس کو بلاتے کہ آؤ ایک ایسا الیکشن کا سسٹم بناتے ہیں جس پر الیکشن ہو اور پھر کوئی اعتراض نہ کرے. مسلم لیگ والوں کو بھی یہی نظام سوٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہی نظام سوٹ کرتا ہے. جماعت اسلامی نے جو تجاویز دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آئین کے مطابق 62-63 پر عمل ہو تاکہ کوئی چور، کرپٹ آدمی امیدوار ہی نہیں بن سکے. ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہر آدمی سے ایک سرٹیفکیٹ لے لے کہ جس طرح وہ یوٹیلیٹیز بلز کلیئر کرنے کے حوالے سے ان سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ان سے یہ بھی لے لے کہ کیا آپ نے اپنے بہن کو حق دیا ہے. اگر ایک آدمی اپنے بہن کو حق نہیں دیتا ہے وہ منتخب ہو جائے قوم کو کیسے؟ اور اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ان کے حقوق ملیں گے جائیداد میں، وراثت میں، جو اللہ کا حکم ہے. اسی طرح ہمارا یہی ڈیمانڈ تھا الیکشن کمیشن سے کہ جو آدمی یہ سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر سکے اس کو ممبر کنسیڈر نہ کیا جائے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. یعنی ایک مقامی ظالم جاگیردار ہے جن کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن ووٹ دینے پر مجبور ہی ہیں کہ میں اس کا کرایہ دار ہوں،
پھر میرے کھیت کا پانی بند کرتا ہے، پھر پٹواری کے ذریعے مجھے تنگ کرتا ہے، پھر ایس ایچ او کے ذریعے مجھے گرفتار کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مقامی ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ دار اور مافیا سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، جن کو بالفاظ دیگر لوگ الیکٹیبلز کہتے ہیں۔ یہ الیکٹیبلز نہیں ہے، یہ مقامی ظالم لوگ ہیں جو نسل در نسل اس معاشرے میں موجود ہے، جنہوں نے اس معاشرے کو جہنم بنایا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی ہو تاکہ لوگ پارٹی لیڈر، پارٹی منشور اور پارٹی کے نظریے کو ووٹ دے۔ بہت سارے مغربی ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے۔ میں اس کے لیے عمران خان صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے ملا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو یہ متناسب نمائندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرض کر ایک آدمی کو 1 کروڑ ووٹ ملتے ہیں اور تناسب میں 100 کروڑوں پر 100 آدمی منتخب ہو جاتے ہیں، تو میں یا کوئی اور پارٹی لیڈر کی حیثیت سے ہم 100 اچھے لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے۔ تو متناسب نمائندگی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ جو نظام، بعض لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام ہو، وہ بھی 30 سال تو ہم نے دیکھا ہے۔ ایوب خان صدر تھا، ضیاء الحق صدر تھا، پرویز مشرف صدر تھا، وہ صدر تھے تو صدارت کوئی علاج تو نہیں کر سکا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ موجودہ حکومت ریفارمز چاہتی یا نہیں چاہتے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تو ریفارم نہیں چاہتے۔ ان کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ پیسہ ہو اس کو پارٹی کا ٹکٹ دے دے اور وہ پیسہ لگائیں، خرچ کر لے، لوگوں کو خریدے، عملے کو خریدے، پولنگ اسٹیشن کو خریدے اور میڈیا کو خریدے اور اسمبلی کا ممبر بن جائے۔ تو یہ گیم ان تینوں پارٹیوں نے یہاں جاری رکھا ہے، اس لیے کہ اسی گندگی کے ڈھیر میں یہ لوگ رہیں گے تو یہ اپنے آپ کو یہاں زیادہ ایزی محسوس کرتے ہیں۔ ایک کلیئر اور شفاف الیکشن میں یہ اپنے آپ کو ایزی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، 62-63 کانسٹیٹیوشن کے دونوں آرٹیکلز بڑے مشکل ہیں اس کے اوپر اترنا، اور اگر ہم اس کا نفاذ کر کے آپ کے بقول جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی جو پارلیمنٹ میں آئے اس کو پہلے 62 اور 63 پہ اترنا چاہیے، سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، اگر ہم اس ایکسرسائز میں لگتے ہیں تو ہمارے یہاں تو غالباً آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ بہن میں آپ سے یہی بہت افسوس سے بات کروں گا کہ 22 کروڑ عوام میں کیا 375 ایسے لوگ نہیں ہیں جو کلین ہو، جو پاک دامن ہو، جو دیانتدار ہو، جو قوم کا وفادار ہو، جن پر کیسز نہ ہو نیب میں، جو قرض خور نہ ہو، جو سود خور نہ ہو، جو جھوٹے نہ ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں باصلاحیت لوگ بھی ہے اور صالح لوگ بھی موجود ہے، لیکن چند خاندانوں نے اس پوری سوسائٹی کو ارغمال بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ، آگے دیکھتے ہیں تو وہ، چوک اور چوراہوں میں ان کی تصاویر بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور اسکرین پر وہ موجود ہے۔ یہی وہ قبضہ مافیا ہے۔ لیکن یہ جو ملک چلا رہے ہیں، یہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، یہ جو مشکل وقت آنے پر قوم پر، ملک پر اپنی زندگی نچھاور کر رہے ہیں، یہ جو مدارس چلا رہے ہیں، یہ جو مساجد چلا رہے ہیں، یہ جو یتیم خانے چلا رہے ہیں، یہ جو اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں، یہ نظام جو چل رہا ہے، اس معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے لیکن ان کو ان سیاستدانوں نے ان کو راستہ بند کیا ہے ان کے لیے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں پھر کہ اگر ہماری قوم ایسی دیانتدار لوگوں کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرے تو یہ ملک بدل سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، عدل اور انصاف کا نظام آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، پاکستان اسلامی اور خوشحال پاکستان بن سکتا ہے۔ لیکن ان تین پارٹیوں نے اس وقت اس ملک کو یرغمال بنایا ہے، اور ہم اور آپ اور پوری قوم اور عام لوگوں نے مل کر ہمیں اس قبضہ مافیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ رائٹ، سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو۔ ناظرین،
نظام کی تبدیلی کہہ لیجئے، الیکٹورل ریفارمز کہہ لیجئے، سسٹم کو اوور آل کہہ لیجئے، جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اسے صحیح کرنے کی بات کر لیجئے. کچھ تو آٹومیٹکلی یہ سب کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور کچھ کیے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا. اب یہ کچھ کیا ہونا چاہیے، یہ سارے سیاستدانوں نے مل کر بیٹھنا ہے اور اپنے مفادات سے پاکستان کے مفادات کو بالا تر رکھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ کچھ ہوگا کیا. انیکا نثار کو فی الحال اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.